A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are on Surat Al-Qasas, beginning it. आपने लफ्ज देखा आयत, आयत नंबर 2 में लफ्ज आयत हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका रूट है जी हमजा या, ठीक है। हमजा जिसे आप अलिफ के तौर पे भी लिखते हैं। आयत का लफ्ज या आयात, इसका रूट है हमजा या। आयत नंबर 3 में लफ्ज आ रहा है नतलू। आप लफ्ज तिलावत भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका रूट है जी ता लाम वाव, ता लाम वाव। फिर एक लफ्ज आ रहा है नबा। ये हमने कई दफा इस बारे में बात की है, खबरों के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज नबी भी इसी से है। इसका रूट है नून बा हमजा, वही जो इस लफ्ज में भी आपको नजर आ रहा है। A very important root and a very important word in ayah 4, आयत नंबर 4 में लफ्ज आ रहा है आला, ठीक है। नाम अली रखते हैं, आलिया रखते हैं, किसी भी चीज के ऊपर होने के लिए, राइज होने के लिए, असेंड होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका रूट है आइन लाम वाव। इसी आयत में लफ्ज आ रहा है शियान, शियान। उमूमन सेक्ट के मानी में से लिया जाता है, बट अरबिक में बेसिकली मीन्स ग्रुप्स, या सिंगुलर में या प्लूरल में। इसका रूट है जी शीन या आइन, और इस लफ्ज में भी आपको यही रूट नजर आ रहा है। यस्तदइफु भी लफ्ज आ रहा है इसी रूट में, सॉरी इसी आयत में। और आप उर्दू में लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करते हो ज़ईफ, ठीक है। द्वाद आइन फा, इसका रूट है द्वाद आइन फा, मीन्स वीकनेस or to weaken. There's another word ta'ifatan, which means a group, एक गिरोह के मायने में, वाहिद के सीगे में। इसका रूट है जी ता वाव फा। फिर आ गया जी अबना अहम। अबना अहम, अबना जो है बेटों के जमा का सीगा है, प्लूरल फॉर सन्स। बनी आपने या बनी इसराइल कितनी दफा पढ़ा है। रूट है जी बा नून या, जो बनी इसराइल में आता है, ये इसका प्लूरल है। वो यस्तही, यस्तही अल्लाह ताला के नामों में से है अल हई, ठीक है। जिंदगी के लिए लफ्ज हयात भी आता है, हा या, ठीक है। अरबिक में हम साउंड्स के हवाले से आपको बताएंगे रूट्स। उर्दू की तरह मैं ये नहीं कहूंगी हे ये मैं कहूंगी हा या, ठीक है। साउंड्स, फोनेटिक्स। आगे हम चलते हैं। अगली आयत नंबर 5 में था वह नूरीदू, नूरीदू किसी चीज का चाहना, इरादा करना, ठीक है। इसका रूट है जी रा वाव दाल, रा वाव दाल। बहुत प्यारा लफ्ज, बहुत जगह कुरान में आएगा, डिफरेंट कोनोटेशंस में आएगा। नमुन्ना, नमुन्ना में आप मीम नून नून को देखिए। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम हम पुकारते हैं अल मन्नान, ठीक है, बहुत ज्यादा एहसान करने वाला। मीम नून नून इसका रूट है। मन का मतलब होता है एहसान, फेवर, to bestow something, to be gracious. आगे एक लफ्ज आ रहा है आइम्मा, आइम्मतन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हमजा मीम मीम इसका रूट है, ठीक है। हमजा मीम मीम। दोबारा याद दहानी नए साथियों के लिए, हमजा को आप उर्दू में अलिफ के नाम से जानते हैं, ओके। आइम्मा मीन्स लीडर्स। सो फॉर एग्जाम्पल जो अहले सुन्ना वल जमा है, उनके जो 4 आइम्मा, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिक्ह के यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक लॉ के जो 4 आइम्मा समझे जाते हैं, उनके क्या नाम है? इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई और इमाम मालिक, ठीक है। सो दोज आर द आइम्मा। सो एनी लीडर्स, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन।
नुमक्कीना, नुमक्कीना जो इसका रूट है, ये आप आयत 6 पे मैं आ गई हूँ, आप लोग उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हो मकान, ठीक है, मीम काफ नून, ओके। आगे चलिए, वनूरिया, ये कई दफा आया है। अच्छा, जिन रूट्स में वावल्स होते हैं या जो ब्रोकन अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं अरबिक के, उनमें इंटरचेंजेबल होते हैं। और वावल्स क्या है अरबिक के? अलिफ है यानी हमजा, वाव है और या है। जब किसी रूट में यानी 3 हुरूफ वाले रूट में, 3 लेटर्स वाले रूट में जब इनमें से कोई आ जाता है तो ये एक दूसरे से चेंज हो सकता है, ठीक है। नूरिया में रूट है जी रा, हमजा, या। मगर आप देख रहे हो कि लफ्ज नूरिया में आपको हमजा नहीं नजर आ रहा है, ओके। So sometimes that will disappear or another vowel will come in its place. And because it's not a grammar class, to remind you all, that is why this is as far as I will go. जुनूदहुमा आपने देखा, जुनूद का सिंगुलर जुंद है और वो उसका रूट है जीम नून दाल, ओके। आगे चलिए, इसी आयत के एंड में है यहदरून, हा दाल रा। हिदर होता है खौफ, फ्यूचर का, किसी चीज से डरना, एंजाइटी, ठीक है। यहदरून में हा दाल रा है। याद रखिए ये दाल है, दाल, ये ज नहीं है, ये नरम वाला है, ठीक है, अल्लदीना वाला है ये, ओके। Let's move on, inshallah ta'ala al-azim, to our surah. आप लोग ग्रामर, टेक्निकलिटीज और उन सारी चीजों से निकल जाएं। और तफसीर जो है वो, तफसीर में बुनियादी तौर पर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तारीखी एतबार से देखा जाता है कि ये कब नाजिल हुई, ये सूरा में क्या कह रही है, इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स कौन है। बहुत प्यारी साथी, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था कि लिटरेचर क्लास की तरह का फ्लेवर आता है क्लास में हमारी कुरान की, बट वो जरूरी भी है क्योंकि और खास तौर पे जब आप मसलन सूरह यूसुफ पढ़ रहे हो, जैसे अहसनुल क़सस कहा गया, या आज हम सूरत अल क़सस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हैं ही किस्से, तो जाहिर है उसमें आप बुनियादी कैरेक्टर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि अल्फाज का चुनाव हमें क्या बता रहा है, रब ताला ने यहाँ पर कौन से अल्फाज किस लिए इस्तेमाल किए हैं, है ना। एंड ऑल्सो more details that will tell us about the story and very importantly what that ayah is saying to us. तो ये हमने पहले भी बात की थी, दोबारा करेंगे कि मसलन आज हम 10 आयात कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो कम से कम 10 दुआएं मेरे पास हो जानी चाहिए जो स्पेसिफिकली उन आयात से मैंने सीखी हैं, जो वो आयत मुझे बता रही है कि मैं इसमें से दुआ क्या निकाल सकती हूँ अपने लिए, पहली बात। दूसरा ये कि कम से कम 10 सबक ऐसे आ जाने चाहिए या 10 अल्लाह ताला की हिदायत जरूर आ जानी चाहिए जो मुझ तक पहुंच रही हूँ। पिछली दफा जो रेगुलर साथी हैं, और मैं तो सबको कहूंगी रेगुलर हो जाएं क्योंकि देन इट्स अ डिफरेंट जॉय एक्सप्लोरिंग द कुरान लेयर बाय लेयर, और उसके लिए मेहनत और कमिटमेंट जाहिर लगती है। तो पहले ये हम करते थे कि तफसीर का टेस्ट हम अलग करें, और कई जगह अभी भी जरूरत पड़ेगी और हम तर्जुमे का अलग करें और ये वो। पर अब मेरा दिल चाहता है कि तफसीर का अक्सर मैं आपसे बीच में ही पूछ लिया करूं, और इसीलिए मैं आपसे इतना स्ट्रेस कर रही हूँ आज कि आप अपनी जर्नलिंग अच्छी करें, आप नोट्स क्या ले रहे हैं वो अच्छे लिखें ताकि कोई चीज आपसे मिस नहीं हो। और मैं अगर कहीं बीच में पूछूं तो आपको जवाब पता हो, ऑब्वियसली आई विल प्रिपेयर यू,
لیکن مثلاً پچھلی دفعہ کا جو لیسن ہے وہ اگلی دفعہ اس کی تفسیر ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے. صرف ترجمہ نہیں واضح ہونا چاہیے بلکہ اس کی تفسیر بھی واضح ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ کویسچنز آ رہے ہیں یا میری اپنی کامنٹس یہ ہیں. ان کو جامع طریقے سے آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. مثلاً جہاں آپ ایک جملے میں بات کر سکتے ہیں وہاں آپ 6 جملے کیوں بولیں, اور آپ کتنا واضح طریقے سے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآنک لرننگ کا حصہ ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ سب کر سکیں. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا 28th چیپٹر آف دا قرآن. 28ویں سورہ ہے, جبکہ ہم پارہ نمبر 20 پہ ہیں الحمدللہ, اور قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آگے جو صورتیں آئیں گی ان کی لینتھ کم ہوتی جائے گی. تو دس مائٹ بی اے گڈ ٹائم ٹو سی کہ قرآن پاک میں جو 4 صورتوں کے گروپس بتائے گئے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان میں کون کون سی صورتیں آتی ہیں. پہلا جو گروپ ہے صورتوں کا, جو لمبی صورتوں کا گروپ ہے, اسے کہا گیا طوال. طویل سے طوال. راحیلہ بھابی جی لکھ لیجئے. طوال میں شامل ہیں کون سی صورتیں؟ یہ البقرہ سے التوبہ تک کی جو صورتیں ہیں یہ طوال کے گروپ میں شامل ہے. دیز آر دا لانگ سورز. البقرہ, آل عمران, النساء, المائدہ, الانعام, الاعراف, انفال, توبہ. ٹھیک ہے, یہ آ گئی. اگلا گروپ ہے جی جس گروپ میں ہم اس وقت ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے معین. معین میعتن عربک میں 100 کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میم, حمزہ, یا نون, معین. یعنی آن این ایوریج لگ بھگ ان صورتوں کی جو آیات کی تعداد ہے وہ 100 سے تھوڑا آگے پیچھے ہوگی. مثلاً سورت القصص میں we have 88 verses. So these are called the معین. This is the second group. اور معین سورت یونس سے لے کر سورت فاطر تک کی جتنی صورتیں ہیں وہ معین کہلاتی ہیں. اگلا گروپ جو ہے انہیں مثانی کہا گیا. مثانی جو بار بار ریپیٹ ہونے والی صورتیں, کیونکہ ان کا سائز پھر تھوڑا سا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ گروہ ہے گروپ جو ہے صورتوں کا, یہ سورت یاسین سے لے کر سورت الحجرات تک ہے. مثانی, the oft repeated ones, ٹھیک ہے. انسیڈنٹلی سورت فاتحہ کا اپنا مقام ہے بیکاز اسے 7 مثانی کہا گیا, وہ شروع میں اس کا الگ ایک اپنی جگہ ہے. آخری گروپ ہے جی جن صورتوں کو کہا گیا مفصل. مفصل اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے, تراویح میں بھی آپ دیکھتے ہیں, تو ایک ہی رکعت میں ان میں کئی صورتیں جو ہیں وہ ہم کور کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو بریک کرنے کے لیے بسم اللہ ہر دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے انہیں مفصل کہا گیا, یعنی ان کے بیچ میں فصیل ہے, یا they have been divided because they are so small that to identify one surah from the other you keep saying Bismillah in between. And these are the short surahs, and they start from Surat Qaf and they go on to An-Nas. Incidentally انشاءاللہ اس سیکشن کی سوراز ہیں جو ہم رمضان کے اپنے اسپیشل پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ, اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اچھا جی, یہ سورت القصص جو ہے یہ آخری مکی سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مکی دور میں, ٹھیک ہے. The Meccan era of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's prophethood was 13 years. 13 سال مکی دور کے ہیں, 10 سال مدنی دور کے ہیں. ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا time of prophethood is 23 years. His total age was 63 years on this earth. 40 years کی ایج میں نبوت آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پورا حساب لگا سکتے ہیں. یہ آخری
دور کی سورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے آخری دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم تھے یا ٹارچرز تھے یا تکالیف تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں. This was kind of the toughest time. And so it makes sense کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی. اسی سورہ کی آیت نمبر 85 میں آپ دیکھیں گے کہ ذکر ہے مکہ کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر عنقریب جانا تھا. And leaving his homeland was not easy for him. ان کے لیے یہ والی چیز بہت زیادہ مشکل تھی. آج کے ہمارے لیسن میں یا ایٹ لیسٹ جو آیت 13 تک جو انٹینڈڈ لیسن تھا اس میں 3 عورتوں کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. تو ہم ایک لمحے دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ القصص میں آپ کی کن کن کرداروں سے ملاقات ہوگی یا کن کن کی شخصیات کے بارے میں آپ جانیں گے. سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں ایکچولی تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے. دی موسٹ. اوکے. اینڈ وین یو ریڈنگ دس سورہ تو تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ کیوں آپ کو لگتا ہے یہ. آپ اپنے لیے ڈفرینٹ کلر مارکر میں پین میں لکھ لیجئے. اور یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ابھی آپ کا جواب نہیں چاہیے مجھے، میں چاہوں گی آپ اس پہ غور و فکر کیجئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کو چھوڑ کر قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیوں آیا ہے؟ یہ نہیں کہ باقیوں کا ذکر نہیں آیا، اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کو پرسنلی کیا وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ اس سورہ کی آیات کی روشنی میں آپ کو کیا اس کی وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ یہ میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. موسیٰ علیہ السلام سے آپ ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کے 3 لوگوں کا ذکر دیکھیں گے. ان کی والدہ، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جن کا اور جگہ بھی ان کے قصے میں بہت اہم ذکر ہے، اور ان کی بہن. ٹھیک. So 2 women, very important women, and actually a 3rd woman too who brought him up, ان کا ذکر بھی آئے گا. ہم فرعون کا ذکر دوبارہ دیکھیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر ہے تو فرعون کا بھی، اور فرعون کا شاید اس لیے بھی بہت زیادہ ذکر ہے کیونکہ وہ کبر کے تکبر کے اعتبار سے ہی واز ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اور ورڈز کی چوائس بھی جو اس سورہ میں آپ کو نظر آئے گی وہ دوبارہ یاد دہانی کرائے گی. تو فرعون کا ذکر ہے، پر فرعون کے ساتھ حامان کا بھی ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، جو نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک فرعون کا وزیروں میں سے تھا. ایک بہت خاص خاتون کا ذکر آئے گا جو کہ فرعون کی زوجہ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور وہ ہیں بی بی آسیہ. ٹھیک. بہت ہی خاص جنت کی خاتون میں سے، اور جب ان کا ذکر آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدین کے ایک بزرگ شخص کا ذکر آئے گا. زیادہ تر تفاسیر کہتی ہیں یہ ذکر شعیب علیہ السلام ہی کا کیا جا رہا ہے. اور ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر آئے گا جن میں سے ایک کا نام صفورہ ہے، اور وہی ہیں جو غالباً موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص کا ذکر آئے گا جو کہ تھوڑا سا انیوژل ہے اور زیادہ ریپیٹڈ نہیں ہے، اور وہ ہے قارون. اور قارون جانا جاتا ہے اپنی جسے انگلش یا ببلیکل ٹرمز میں کورا کہا گیا ہے، known for his wealth. And so one of the themes we will be touching upon in Surat Al-Qasas is materialism. Because قارون جو ہے وہ مادہ پرستی کی ایک مثال ہے، اور جو تھیمز ہیں یا جو موضوع جن پہ ٹچ کیا جاتا ہے ایک سورہ میں، اس میں اس سورہ میں ہم مادہ پرستی یا مٹیریلزم پر بات کریں گے انشاءاللہ. اس کو اگر ٹاپک وائز تھوڑا سا ڈویژن کر لیں، 88 اس کی ورسز ہیں یا آیات ہیں.
پہلی 13 آیات میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ملتا ہے. تو آیت 1 to 13 آف کورس وہ شروع میں حروف مقطعات، قرآن کی تعریف، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا آیت 13 تک آپ ان کا بچپن دیکھ رہے ہیں. 14 سے 35 14 to 35 موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ایک شخص کو جوانی میں مار دیتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں ایجپٹ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ان کے یوتھ کا ذکر چل رہا ہے، ان کی شادی کا ذکر چلتا ہے مدین میں جا کے، اور پھر انہیں جہاں نبوت ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام ان کے مشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کا ریٹرن. تو ایجپٹ سے سمجھے ان کی جوانی، ایجپٹ سے یعنی مصر سے ان کا جانا، اور پھر نبوت پانے کے بعد اور شادی ہونے کے بعد دوبارہ ایجپٹ واپس آنا. یہ حصہ آپ کو ملے گا 14 سے 35 تک میں. 36 سے 42 36 سے 42 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپس میں ایک مقابلہ سمجھ لیں، ایک کنفرنٹیشن ہے، ایک کانفلکٹ ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے. 43 to 75 now that's a considerably large portion. 43 سے لے کر 75 تک جو آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، مکہ کے لوگوں سے خطاب، تھوڑا سا عمومی سٹائل ہے، تھوڑا اٹس مور جنرل، اور اس میں جو میسیجز ہیں وہ پھر ہر ایک کے لیے ہی ہمیں مل رہے ہیں. 76 سے لے کر 84 تک، 76 سے 84 تک آپ کو قارون کا قصہ مل رہا ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مٹیریلزم اوور دیر. So Pharaoh is known for kibr and arrogance. وہ ظاہر فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا ہے، بٹ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. ایجپٹولوجی میں جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو، جو لوگ جانتے ہیں مصر کی قدیم تہذیب کس طرح کی تھی، وہاں بھی مادہ پرستی بہت زیادہ تھی، تو وہ سب بھی اس میں ہی شامل ہے. تو قارون کا قصہ 84 تک آئے گا. آخر میں بس 85 to 88 والی جو آیات رہ جاتی ہیں وہ دوبارہ ایک طرح سے خلاصہ ہے سورہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بات ہو رہی ہے. چیپٹر 28 یا سورہ نمبر 28 جو ہے جی، اس کی 88 ورسز ہیں. اس میں الفاظ آئے ہیں، ورڈز آئے ہیں، and by words I mean not letters. الفاظ جو آئے ہیں اس کی تعداد ہے 1438. یونیک ورڈز یعنی ایسے الفاظ جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. مثلا دیکھیں کتنے الفاظ آج ہم نے دیکھے نا جو ریپیٹ ہو رہے تھے، لیکن 1438 میں سے 791 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹڈ نہیں ہیں سورہ میں. وہ بار بار نہیں آئے ہیں اس ترکیب میں، ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے روٹ سملر ہو، لیکن وہ الفاظ اس طرح سے دوبارہ نہیں آئے ہیں. لیٹرز کتنے ہیں؟ لیٹرز سمجھتے ہیں ہم، یعنی تو سین میم 3 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو لیٹرز اس میں ہیں جی 5930. اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let us begin with this beautiful story and begin with Surat Al-Qasas. The word Al-Qasas is the plural of qissa. قصص کے معنی ہے کہانیاں، حقیقی کہانیاں، قصے. اور یہ ذکر آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اور وہاں سے یہ سورہ اپنا نام پاتی ہے، اور وہ جب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. پہلی آیت پہ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. طاسین میم حروف مقطعات ہم کئی دفعہ پہلے تفسیر میں بات کر چکے ہیں. مختلف مفسرین اس کے مختلف معنی دیتے ہیں، بس مگر بنیادی طور پر ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں. کئی صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور شاید مقصد ہماری توجہ مبذول کرنا ہے، to get our attention, to make us think. پر مثلاً اب میں آپ کو بتاؤں، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 10 آیات ہیں اگر، تو اس میں کم از کم 10 دعائیں اور 10 لیسنز ہیں.
تاسین میم کی آیت مجھے کیا سکھاتی ہے، میرے لیے اس میں عمل کے لیے یا ویسے لیسن کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر تاسین میم والی آیت مجھے یہ سکھاتی ہے کہ رب ہی ہے جو جتنا چاہے اتنا علم دیتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو سامنے لکھے ہوئے الفاظ کے بھی معنی ہم جاننا چاہیں تو بھی نہیں جان سکتے۔ تو طاسین میم حروف مقطعات مجھے عاجزی سکھاتے ہیں، کیونکہ ہر علم نہیں آ سکے گا نا، اور ہر چیز نہ جاننا، ٹو ناٹ بی اے نو اٹ آل teaches us humility، کہ ہم میں سے کسی کو کبھی بھی ہر چیز نہیں آئے گی، جو ہمیں سکھایا گیا نا قرآن میں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ عاجزی سکھاتا ہے، اور یہ کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے بھی، اسی لیے ربی زدنی علما ہمیں دعا سکھائی گئی۔ اگر آپ پوچھیں کہ اس سے دعا پھر میں نے کیا سیکھی یا آپ نے کیا سیکھی، تو پھر ہم اس سے دعا سیکھیں گے یہ کہ یا رب نفع بخش علم میں اضافہ فرمائیے، اور مجھے ہمیشہ عاجز رکھیے کہ میں یہ یاد رکھوں کہ جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح جب ہر آیت کو ہم محسوس کر کے دل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، دماغ ہی سے نہیں مگر دل سے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو رب سے کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کیجئے، یہ تیسری سورہ ان رو آ رہی ہے جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ مثلا آپ نے سورت الشعراء کی، that also started with طاسین میم۔ پھر آپ نے کی سورت النمل، وہ شروع ہوئی طاسین سے، وہاں میم نہیں تھا۔ اب یہ تیسری سورہ ان رو آ رہی ہے جس کا آغاز حروف مقطعات اور طاسین میم سے ہوا ہے۔ یہ تیسری سورہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ So it's 3 in a row and there's a commonality over there۔ تل کا یہ آیات ہے الکتاب المبین، ایک واضح کتاب کی، اور لفظ مبین بین بیان، نہ صرف یہ کہ کوئی چیز واضح ہو بلکہ دوسری چیزوں کو واضح کرنے والی بھی ہو۔ تو یہاں پر قرآن حکیم کا مقصد ایک طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ المبین doesn't mean only clear in itself but it is also something that clarifies other things۔ So think of a glass lamp or something، وہ نور علی نور والی آیات یاد کیجئے۔ نہ صرف کہ وہ شیشہ خود میں اتنا صاف ہے اور واضح ہے، بلکہ اس کی موجودگی کی وجہ سے باقی چیزیں بھی بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی انسانوں کی زندگی میں یہی حیثیت ہے کہ ہدایت دینے والی کتاب ہے جو کہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، جھوٹ کو اور سچ کو، ریالٹی اور فیلسیز کو ڈفرینشیٹ کرنے میں، جیکسٹاپوز کرنے میں، ان کا فرق بتانے میں قرآن پاک ہی ہمارے لیے بالکل واضح ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اٹ از دا گائیڈ، اٹ از دی الٹیمیٹ گائیڈ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتلو علیکا، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از نریٹنگ دس اسٹوری ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شروع میں ورڈ انالیسس بتایا تھا نا کہ علیکہ میں کا از ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نتلو علیکہ، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس طرح سے پڑھا جاتا تھا؟ جبریل علیہ السلام کے تھرو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ من نبع موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی جو کہانی ہے، خاص خبر ہے، اسپیشل نیوز، اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کس چیز کے ساتھ؟ پھر قرآن کی تعریف آ گئی، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، دس از دا الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ حقیقت ہے، یہ واضح ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے۔ لی قومی،
اس قوم کے لیے, اور قوم سے یہاں مراد نیسیسریلی کوئی ریس نہیں ہے, اس سے مراد ہے اینی گروپ آف پیپل, یہ کس کے لیے فائدہ کرے گی؟ لی فار قومن a people یؤمنون they believe, جو ایمان لائیں گے. بتا دیا گیا کہ قرآن مبین بھی ہے, یہ کہانی حق بھی ہے, رب تعالیٰ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں یعنی نریٹ کر رہے ہیں, مگر بتایا کہ اس سب کے ہونے کے باوجود the Quran doesn't benefit everybody. The Quran is there, but how come it benefits some and not others? اب یہاں میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ اللہ نہ کرے کوئی شکلیں یا لوگ یا نام ذہن میں لائیں کہ ہائے ہم انہیں اتنے سال سے کہہ رہے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی, جس کا دل اس کی طرف جھکنا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے. بٹ سوچئے پھر کہ کتنی رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اثر ہی ان پہ کرے گی جو ایمان لائیں گے, جن کا دل اس کی طرف جھکا ہوا ہوگا. تو سبحان اللہ, قرآن پاک اثر کرے اس کے لیے بینیفٹ اس کا کون حاصل کرے گا؟ only those who believe, those who believe that this is al-kitab al-mubin, those who believe that this is the word of Allah, those who believe کہ یہ سچ ہے, ورنہ فائدہ نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کا پھر ہم دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر کہ مکی دور کے اینڈ کی سورہ ہے, کیوں یہاں پر ان کا ذکر دوبارہ آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا, اور کچھ چیزیں بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سملر ہیں سچویشن, کچھ چیزیں سملر نہیں ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے, اور بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم کا غلام یا سلیوز کی حیثیت دی گئی تھی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ایک اعلیٰ مقام تھا خاندان کے اعتبار سے, شجرے کے اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام کو کے لیے زیادہ مشکل تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ سلیوز میں سے تھے, پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانا پڑا جو کہ بادشاہ تھا, جو کہ ان کی اپنی قوم کا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے 13 سالوں میں اپنے ہی لوگوں کو پیغام پہنچانا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو پیغام پہنچانا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے, اور فرعون پھر ڈھونڈ رہے موسیٰ علیہ السلام کو, حالانکہ وہ ایجپٹ چھوڑ کے جا چکے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دینا تھا وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی تبلیغ کی, ان کی دوسری ذمہ داری کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ بنی اسرائیل کو فری کروانا ہے, جو ان کا بائبل میں فیمس سٹیٹمنٹ ہے نا, بار بار آتا ہے لیٹ مائی پیپل گو, تو آزاد بھی کروانا تھا. تو ایک پولیٹیکل فائٹ بھی تھی اور ایک اسپرچل فائٹ بھی ساتھ ساتھ تھی, 2 ڈیوٹیز تھیں. یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ قرآن یہاں پر ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جب حالات بہت ٹف ہوں زندگی میں, اور خاص طور پہ دنیاوی اعتبار سے, تو گریٹیٹیوڈ کے لیے یا ایک شکر گزاری کا اپنے اندر رویہ یا ایٹیٹیوڈ یا مزاج بنانے کے لیے ہمیں قرآن یہاں کیا بٹوین دا لائن سکھا رہا ہے؟ Look at people who are in a tougher situation than you. اپنے سے زیادہ مشکل حالات میں جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو, تو اپنے حالات اس طرح برے نہیں لگیں گے, اتنے مشکل نہیں لگیں گے, ہے نا؟ یہی بات ہے نا. اور یہاں بڑی خوبصورتی سے قرآن پاک نے ہمیں یہ سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت مشکلات میں تھے تو انہیں اس نبی کے بارے میں بتایا گیا جن کی مشکلات کچھ لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ تھیں. اچھا, ہم دنیا کے اعتبار سے, مادہ پرستی یا مٹیریلزم کے اعتبار سے اپنے سے ہائر سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں مستقل. ٹھیک ہے, اور ہم سے مراد ہے جنرلی جو انسانوں کی ایک
मिजाज है कि मसलन फलां की शादी ऐसे हुई, या फलां ने कपड़े ऐसे पहने, या फलां अलग ऐसा रहा, ठीक, फलां का घर ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, सो ऑन सो फॉर्थ, उसके बच्चे के ए स्टार्स आए, मेरे बच्चे के बी प्लस आया, सो दैट गोज ऑन। दीन के एतबार से जब आता है तो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मैं 5 वक्त नमाज तो पढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैंने अब वंस अ वीक भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक। अच्छा, अल्लाह ताला चाहते हैं हम ऑपोजिट सोच, ठीक है। दीन के एतबार से हम कोशिश करेंगे, हम सिर्फ अदल के लेवल पे नहीं रहें कि बस बेसिक्स पूरे कर दिए, हम एहसान के लेवल पे जाएं, हम चीज को ज्यादा खूबसूरती से करें, हम आसान तरीके से करें, हम अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं, हम अल्टीमेट कोशिश लगाएं, हम अपने आप को कमिट करें, हम अमल में बेहतरी लाने की कोशिश करें। मैं सिर्फ 5 वक्त नमाज ना पढ़ूं, बल्कि मैं ये सोचूं अच्छा मेरी नमाज खूबसूरत कितनी है, उसमें से मैं कितना समझ रही हूँ, कितना मेरे अमल पे असर कर रहा है। अच्छा, फिर अगर मैं फर्ज पक्के कर रही हूँ और वितर पढ़ रही हूँ, तो अब मेरी सुन्नतें कैसी हैं। अच्छा, अगर मेरी सुन्नतें अब खूबसूरत हो गई हैं, तो अब मैं नफिल की तरफ क्यों ना जाऊं, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि नवाफिल के जरिए इंसान रब के करीब होता चला जाता है। सो हायर एंड हायर एंड हायर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है यहाँ पर उनके बारे में बताकर, ठीक है। So looking at someone who's undergone even tougher times, it helps strengthen us, and one of the things that the Quran does is it strengthens us. अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, और अब फिरौन के बारे में आयत नंबर 4 में, इन्ना फिरौना अला फिल अर्द, बेशक फिरौन वो जमीन में बहुत बड़ा बन के बैठा हुआ था। It's a fact that Pharaoh had elevated himself in the land. Elevated himself. When Allah is followed by fi, जब Allah के बाद fi आ जाता है तो इसका मतलब होता है ऊंचा, या जितना हाई जा सकते हैं ना उस लेवल पर पहुंच जाना। और आपको पता है कि फिरौन ने अपने लिए नाम क्या चुना हुआ था, या टाइटल क्या चुना हुआ था, उसको रब कहा जाता था, और ये भी कुरान ही हमें बताता है। तो आप सोचें कि नाउज़ु बिल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुकाबला कर रहा था, वो ऊंचा बन बैठा था जमीन में, यानी उस हिस्से में। और आपको पता है इजिप्ट या मिस्र की जो तहजीब थी वो कितने एरिया पर इन लोगों की हुकूमत थी और कितने अमीर थे। वजअला अहलहा, और उसने बना लिया था अपने लोगों को, यानी उस जमीन के लोगों को। और ये बड़ा अहम हिस्सा है कि पॉलिटिकली कितना शार्प था फिरौन। आपको फिरौन के बारे में यहाँ पता चल रहा है, शियान, उसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था लोगों को, ठीक है। आपने कॉलोनियलिज्म में देखा होगा कि सक्सेस का एक रीजन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आपस में लड़वाना। उमूमन शिया लफ्ज आता है कुरान पाक में नहीं, अरबिक में, व्हेन अ शेपर्ड कॉल्स हिज कैमल्स, ठीक है। अगर कुछ ऊंट इधर उधर बिखर गए, फिर वो आवाज लगाता है, जो एक अलग थोड़ा सा ग्रुप होता है ना, फिर वो भी वापस आ रहा होता है, उसको शिया अरबिक में कहा जाता है, ठीक है। अब इसने अपने लोगों को ग्रुप में बना लिया था, और किस तरह, एक ग्रुप कौन था, यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, एक ग्रुप को उसने कमजोर बना के रखा हुआ था। ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ठीक है। वन ग्रुप वाज वीकेंड, so this was the situation of बनी इसराइल। फिरौन का दौर जो है ना जी, ये समझे 1400 साल है बिफोर क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 1400 साल पहले की बात है। इंसिडेंटली मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में 2 फिरौन जो है उनसे सामना करते हैं। फिरौन टाइटल है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर टाइटल है, प्रेसिडेंट टाइटल है, फिरौन इज द टाइटल, इट्स नॉट द पर्सनल नेम। पहला फिरौन
جب وہ بچے تھے اس وقت، دوسرا فرعون جب پروفٹ بن جاتے ہیں تب وہ سامنا کرتے ہیں. فرعون نے بنیادی طور پر کلاس سسٹم مصر میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک کلاس ہے جو بس لیبر کلاس ہے. فیملیئر لگ رہے ہیں نا ورڈز، بلو کالر، وائٹ کالر، ڈا ڈا ڈا. اوکے، اس نے کہا یہ لیبر کلاس ہے، یہ غلام ہے، ان کا کام اینٹ پتھر گارا یہ سارا کرنا ان کا کام ہے، اور اس کے لیے انہیں دبا کر رکھا جائے گا. فیوڈل سسٹم میں بھی ایسے ہی ہے، سب کو بہت برا لگتے ہیں فیوڈلز، اور بالکل صحیح برے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں دبانا ہوتا ہے نا، کہ جو زمیندار ہے وہ دبا کے رکھے گا باقیوں کو. ٹھیک ہے، وہ اپنی ایس یو ویز میں گھومتا رہے گا، اور وہ ان کے بچے بےچارے گوسٹ سکولز میں ہی پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بٹ گیس واٹ، مادہ پرستی یا مٹیریلزم یا کنزیومرزم بھی اینڈ آف دا ڈے میں یہی کرتا ہے. کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، کچھ غریب سے غریب ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. یہاں پر بات صرف فرعون کی نہیں ہو رہی، یہ ہر دور کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہ غریبوں کو غریب ہی رکھنا ہے. یستضعف طائفة منهم، اور پھر ظلم بھی کرتا تھا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو مارتا تھا، جان سے مار دیتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. کیوں کرتا تھا ایسے فرعون؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ ان میں کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نا الٹ کے رکھ دے گا. پر دوسرا اس کا یہ سمجھا گیا ہے کہ اس کو کئی صدیوں پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی تھی نا، کہ اس طرح کوئی آئے گا سیویئر یا بچانے والا یا مسیحا، اس سے ڈرتا تھا فرعون، اور اسے حقیقت معلوم تھی. واللہ عالم، تاریخ میں دونوں ہی چیزیں ملتی ہیں. تو پہلا گروپ تو ہو گیا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ انتہائی فساد کرنے والوں میں سے تھا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مصلح ہے اور ایک مفسد ہے. And over here it's perhaps prudent to ask ourselves that when we face Allah subhanahu wa ta'ala, which group would we belong to? کیا ہم اللہ کے سامنے جب ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اصلاح کرنے والے تھے یا ہم فساد کرنے والے تھے؟ چاہے خاندانوں میں، چاہے معاشرے میں، چاہے رشتوں میں، چاہے کیا ہم لوگوں کو دین سے دور لے جانے والے تھے یا دین کے قریب لانے والے تھے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا سمپل ورڈز لگ رہے ہیں مگر بہت کچھ ہے اس میں، کہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بہن بھائیوں کی لسٹ آتی ہے نا، اس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مریم ان کی بہن تھی، پھر ہارون علیہ السلام تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام تھے. اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ ہر بچے کو، مرد کو نہیں مار دیتا تھا، کیونکہ ظاہر پھر اس کے سلیوز کون ہوتے جو اتنی بڑی پیرامڈز بناتے، اہرام مصر جو بنوانی تھی. تو یہ ایک بچے کو ہر فیملی کے مارتا تھا، پھر نیکسٹ کو، تو آلٹرنیٹ بچوں کو مار رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ٹرن تھی کہ انہیں مار دیا جائے، تو اسی لیے ماں نے، جو ہمیں قصہ اس میں پتہ چلے گا، بڑی بہن کا نام مریم جس کا ذکر آتا ہے، پھر ہارون علیہ السلام جو کہ ایج میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، لیکن آپ کئی جگہ قرآن میں دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے انہیں ڈانٹ پڑ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو رول دیا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے. آگے چلیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، مگر ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنائے گئے تھے. But we wanted to favor those who were oppressed in the land. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب کی مدد سیکرٹلی ساتھ تھی ان کے جو کمزور بنائے گئے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً،
to make them leaders, ہم انہیں لیڈرز بنانا چاہتے تھے. بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ لیڈرز بنانا چاہتے تھے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم انہیں وارث بھی بنانا چاہتے تھے. We wanted to make them heirs. Heirs in all things good, even including prophethood. So وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہا تھا. ایک گروہ تو بنی اسرائیل تھا جو سلیوز تھے, اور ایک گروہ تھا کاپٹس, جنہیں آپ اردو میں قبطی کہیں گے, ٹھیک ہے. یہ لوکلز تھے جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے, انہیں وہ رولرز بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے, لوکلز کو, ٹھیک ہے. اور سلیوز یہ تھے. سوچ ہمیشہ رکھنی چاہیے, اور ہر آیت سے اور ہسٹری سے قرآن کی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہماری تو کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سرٹن ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ سلیو لیول پہ ہی رہنے چاہیے, سرٹن ایتھنیسٹی کے لوگوں کو ہائر ہونا چاہیے. یہ ساری سوچیں آپ کو اپنے معاشرے میں بھی کئی دفعہ نظر آئیں گی, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے کنسیڈرنگ کہ ہم قرآن پڑھنے والی قوم ہے. وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں زمین میں اسٹیبلش کرنے کے لیے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور دکھانے کے لیے فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو. منہم, ان میں سے, ما كانوا يحذرون, وہی چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکرٹلی رب تعالیٰ نے مدد کی وہ اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اسٹیبلش کریں, انہیں مکان دیں. انہیں مکان سے مراد ہے رہائش کی جگہ اسٹیبلش کریں, اور تاکہ فرعون اور حامان وہی چیز دیکھیں جس سے وہ ڈرتے تھے. مجھے بڑی اسکیری آیت لگ رہی تھی, کیونکہ کئی دفعہ کسی چیز سے ہم سب سے زیادہ, جس ایون چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں, ہم سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ وہی کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس سے ہم کیا سیکھیں گے؟ بڑی بڑی باتیں نہیں ہمیں کرنی چاہیے. مثلا بندہ کہے میں تو کبھی اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہیں کروں گی جہاں صرف بہنیں ہوں اور ایک لڑکا ہو. پتہ چلا کرنی پڑ گئی. پھر بندہ کہے ہائے میں تو فلاں چیز کھا ہی نہیں سکتی. نعوذ باللہ حالات ایسے ہوں کبھی کہ وہی چیز کھانی پڑ جائے. So sometimes, which is why it's wiser to never say never, sometimes we end up doing things that surprise us. ہو سکتا ہے کبھی ہم اپنے تقوی پہ بھی ایک تھوڑا سا غرور ہو جاتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یہ والی چیز میں کبھی نہیں کر سکتی, یہ فلاں نے کی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ فلاں نے یہ گناہ کیسے کیا. But something happens and you surprise yourself and you, God forbids, end up doing that at some stage in life, and you might come around. ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں اللہ سے, وہ ساری چیز ہو جائے, ہم سے بھی وہ غلطی ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ خاص کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ تھا, اور یہ جس بچے سے ڈر رہے تھے رب تعالیٰ نے وہی بچہ لا کر ان کے محل میں بڑا کیا, ہے نا. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں جی. سوری زیادہ آگے نہیں جا سکے, لیکن فرسٹ کلاس میں ایکسپیکٹڈ تھا بریک کے بعد. And because from here onwards the beautiful story starts of موسیٰ علیہ السلام's childhood. یہاں پر تو ابھی سین بلڈ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کے جو مخبر تھے وہ عورتوں کو جا کر دیکھتے تھے, جب when they started showing وہ پریگننٹ ہو جاتی تھیں. تو کس طرح سے ان کی والدہ نے اتنے عرصے تک خود کی پریگننسی بچائی, چھپائی, بہت انٹرسٹنگ ہے, and it is سورۃ القصص. So we will inshallah go on with the story. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني في الكتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجاعبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. إلهي آمين ثم آمين.
اللہ سبحانہ و تعالی تمام بیماروں کو شفا دے، جن کے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ ابھی بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کپلز کے دلوں میں محبت ڈالے۔ جو شادیاں 20 30 40 50 سال پہلے ہوئی ہیں ان کے بھی دلوں میں محبت ڈالے رکھے، اور جو ابھی ہوئی ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ دین کے راستے پہ، حق کے راستے پہ، سچ کے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ ایک دوسرے کا ساتھی بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فیملیز کو دین کے راستے پہ ہمارا مددگار بنائے، ہمیں اتنی کیپیسٹی دے، ہمیں اتنی طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اسپرچول، ایموشنل، فزیکل، کہ ہم اللہ کا کلام سن سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، انشاءاللہ اسے آگے پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو اور ہمیں عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے، بری بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے، روح کی بیماریوں سے بچائے، جسمانی بیماریوں سے بچائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور اپنی برکات کو زوال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ہمیں شکر کرنے والا ہمارا رب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔